बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आपको चमनिस्तानी फ़ारसी में खुशामदीद कहता हूँ। हमने दर्से शिशुम का आगाज़ कर रखा है। हम इसकी तीन दर्स हम पढ़ चुके हैं। अब हम चौथे दर्स से चौथी किस्त से आगाज़ करेंगे और हम हर्फ़ इज़ाफ़ा पढ़ रहे थे। हर्फ़ इज़ाफ़ा में हमने रा और अज़ के नज़ाइर और उसकी मिसालें कलाम इकबाल के हवाले से पढ़ी हैं। आज हम शुरू करेंगे दर्स से और उसके बाद बा से। इसमें हमने शेरों का इंतखाब किया है, तो हम आगाज़ करते हैं दर्स से। दर यानी में, तो हम शेरों से आगाज़ करते हैं चूँकि हर्फ़ इज़ाफ़ा की तफसील हम बता चुके हैं, उसकी तारीफ़ कर चुके हैं। दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफ़ास्त, आबरूए मा ज़े नामे मुस्तफ़ास्त। अब इकबाल के इस शेर का मफ़हूम कई और इकबाल ही के अशार के हवाले से वाज़े किया जा सकता है, लेकिन मैं उस तरफ तो बाद में आऊँगा। मैं सबसे पहले इस शेर का तर्जुमा करता हूँ और इसमें अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ है तो उसकी वजाहत करता हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दर दिले मुस्लिम, मुस्लिम के दिल में या मुसलमान के दिल में मकाम मुस्तफ़ास्त, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा आली मकाम है। और अगले मिसरे में वजाहत की कि आबरूए मा ज़े नामे मुस्तफ़ास्त, हमारी आबरू और हमारी इज़्ज़त जो है वो मशरूत है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ। यानी अगर हुज़ूर अकरम, इसमें कोई बहुत मुश्किल शेर नहीं है, बहुत आसान शेरों में है, लेकिन असरार का शेर है, लेकिन मुराद क्या है कि आबरूए मा ज़े नामे मुस्तफ़ास्त, हमारी आबरू जो है, आज तो हमने अपनी आबरू वाबस्ता कर ली है ना मगरबी तहजीब के साथ और मगरिब से वाबस्ता लोगों के साथ, क्योंकि हमारे मुफादात इसी का तकाजा करती हैं। लेकिन इन मादी मुफादात से बाला होके अगर हम चाहें कि हमारी सही मानों में इज़्ज़त और आबरू हो, तो वो इज़्ज़त और आबरू वाबस्ता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ। और नाम से यहाँ सिर्फ नाम मुराद नहीं है, नाम से मुराद उनकी सीरत है, नाम से मुराद उनके इरशादात हैं, उनके मामूलात हैं। और आपको मालूम है कि हुजूर के मामूलात जो हैं वो न सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी पे हावी हैं, बल्कि हमारी जो उखरवी ज़िंदगी है उस पर भी हावी हैं, इतनी जामयत है। तो इकबाल ज़ाहिर है, ये तो आपको मालूम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनका इश्क है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उस पर उन्होंने बहुत शेर कहे हैं, बहुत कुछ लिखा है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती हैं जो जवामिउल कलिम हैं, जिनके इरशादात जो हैं अपने अंदर एक कमाल दर्जे की जामयत रखते हैं, और उनकी सीरत और उनका उसवा जो है हमारे लिए एक नमूना कामिल है। लिहाजा नबी अकरम की ज़ात के साथ वाबस्ता होना और उनकी ज़ात को अपने वजूद का और अपने दिल का हिस्सा बना लेना, अपने वजूद से पूरी तरह वाबस्ता कर लेना कि गोया वो हमारे पूरे वजूद में जारी व सारी है उनकी मोहब्बत, ये है वो तकाज़ा जिसे चाहते हैं इकबाल कि ये तकाज़ा पूरा हो। आपको याद होगा कि इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है, बल्कि वो मैं लिख देता हूँ। बे मुस्तफ़ा बिरसां खीशरा के दी हमाउस, बे मुस्तफ़ा बिरसां खीशरा के दी हमाउस। अब आप ज़रा इस पहले मिसरे पे गौर फरमाइए कि दी हमाउस, अगर बेऊ न रसीदी तमाम बूल हबीस,
بے مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہما اوست، بے مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہما اوست، اگر بے او نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ بے مصطفیٰ برساں خویش را، اپنے آپ کو نبی اکرم تک پہنچا دو، یعنی ان تک رسائی حاصل کرو، ان کی تعلیمات تک رسائی حاصل کرو، ان کی سیرت تک رسائی حاصل کرو، ان کی سیرت کو اپنے وجود اور وجدان کا حصہ بناؤ کہ دین ہما اوست، کہ دین نام مصطفیٰ کا ہی ہے۔ حضور اکرم مجسم دین ہیں، مجسم اسلام ہیں۔ اور دوسرے مصرے میں تو یعنی کمال کر دیا اقبال نے کہ اگر بے او نہ رسیدی، اگر تم نبی تک رسائی حاصل نہیں کر پائے، نبی کی تعلیمات تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکی، یا نبی کی تعلیمات کو تم نے بہت توجہ سے اور عشق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ نہیں پڑھا، تو کیا ہے پھر تم نے کیا کیا؟ تمام ابو لہبی، تو ابو لہبی ہے۔ اور ابو لہب کے بارے میں آپ کو معلوم ہے قرآن حکیم میں کیا آیا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو یہ ہے اقبال کا عشق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اسی کی وضاحت ہم نے یہاں کی ہے۔ اگلا شعر، در جہاں آئین نو آغاز کرد، یہ بھی حضور کی سیرت ہی سے متعلق ہے۔ در جہاں آئین نو آغاز کرد، مسند اقوام پیشی در نورد۔ اب یہ در نورد پہلے بھی کئی دفعہ یہ لفظ آیا ہے، در نوردن، در نوردیدن، بلکہ ایک اور لفظ بھی در نوشتن، یہ نوشتن نہیں ہے۔ یہ تین لفظ جو میں نے لکھے یہ مصدر مرکب ہیں۔ یہ مصدر مرکب پہ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، اس کی وضاحت کر چکے ہیں، اور میں بتا چکا ہوں کہ مصدر مفرد کیا ہے۔ مثلا نوردن ایک لفظ ہے، مفرد ہے۔ نوردیدن ایک لفظ ہے، مفرد ہے۔ نوشتن ایک لفظ ہے، مفرد ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب ہم در نوردن، در نوردیدن، در نوشتن کہیں گے، اور تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، لپیٹ دینا۔ در نوردن اور در نوردیدن اور در نوشتن کا معنی کیا ہے؟ لپیٹ دینا۔ اب نبی اکرم کے آنے سے پہلے کیا صورتحال تھی اور اب کیا صورتحال ہے، ان کے آنے کے بعد اس کی وضاحت کر دی اقبال نے کہ در جہاں آئین نو آغاز کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور نبوت کے منصب سے سرفراز ہوئے تو اس وقت کیا ہوا؟ انہوں نے ایک نئے آئین کا آغاز کیا، ایک نیا آئین دیا۔ اور آئین آپ کو معلوم ہے وہ دستاویز ہوتی ہے جس میں مستقبل کی ساری ہی چیزیں ایک ضابطے کے تحت محفوظ کر دی جاتی ہیں۔ تو اب کیا ضابطے اور قوانین، اور جو آئین حضور کو دیا گیا وہ قرآن حکیم کی شکل میں دیا گیا، جس میں ہماری اس زندگی کے اور اخروی زندگی کے تمام جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں ان کی توضیح کر دی، ان کی وضاحت کر دی، اور پھر اپنے عمل سے بھی ثابت کیا، اپنی سیرت سے بھی ثابت کیا۔ تو کیا کیا حضور نے؟ در جہاں، اب یہ لفظ در آ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حرف اضافہ ہے۔ در جہاں آئین نو آغاز کردن، آغاز کردن یہ بذات خود یہ بھی اسی طرح مرکب ہے جیسے یہ در نوردن ہے، در نوردیدن ہے، در نوشتن ہے۔ آغاز کردن، آغاز کرنا، کردن کرنا، لیکن جب اس کو آغاز کے ساتھ ملا دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ مصدر مرکب ہو جائے گا۔ یہ مصدر مرکب تو اتنی دفعہ اس کا ذکر ہوا ہے یہاں کہ اب آپ کے حافظے میں یہ محفوظ ہو جانا چاہیے۔ در جہاں
आईन नौ आगाज कर, किसने? नबी अकरम ने। ज़माने में, इस दुनिया में एक नए आइन का आगाज फरमाया आपने। और मज़ीद क्या किया? जब उन्होंने यानी एक नए आइन का आगाज़ किया तो वो जो पुराने ज़ाब्ते और पुरानी रस्में और पुराने रवाज मुस्तअमल थे अरब में और चल रहे थे, उनका क्या किया? उनमें जो कुफ्र पर मबनी थे और शिर्क पर मबनी थे, उनकी बिसात लपेट दी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ऐसा है कि बाज़ चीज़ों को तो कायम भी रखा, जैसे आपको मालूम है कि तवाफ़ इससे पहले भी होता था। खाना काबा का तवाफ़ नबी अकरम की बिअसत से पहले भी होता था, लेकिन वो जिस तरह होता था उससे अलग तवाफ़ को कायम रखा, लेकिन बाज़ शराइत के साथ। तो हुजूर की शरीयत का कमाल यही है कि बाज़ चीज़ों को अला हाल ही कायम रखा, बाज़ में तरमीम कर दी और बाज़ को बिल्कुल रद्द कर दिया। ये तीन पहलू थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के, जिनको हमें पेश नज़र रखना चाहिए। तो मसनद अक़वाम, मसनद क्या चीज़ है? मसनद भी कहते हैं इसको, तकियागा भी कहते हैं, मसनद गा भी कहते हैं, तख्त भी कहते हैं, बिसात भी कहते हैं। मसनद के जैसे मसनद उर्दू, तो वहाँ मसनद से मुराद तो कुर्सी है ना, चेयर, ठीक है ना, लेकिन मसनद का माना तख्त भी है, जैसे मसनद बादशाही। तो बिसात जिस पर बैठा जाता है, तो बिसात लपेट दी हुजूर अकरम ने। जब आए तो एक नए आइन का आगाज़ कर दिया और पुरानी सारी बातें जो गलत थी और कुफ्र पर या शिर्क पर मबनी थी, उनकी बिसात लपेट दी। उसकी तफसील में तो आप देखिए पूरी यानी हुजूर की सीरत पर सैकड़ों किताबें हैं, हज़ारों किताबें हैं, जिनमें ये सारी तफसीलात मौजूद हैं। हम इन तफसीलात में इस वक्त नहीं जा सकते। अब हम अगला शेर पढ़ते हैं। ये इकबाल की एक तवील मुनाजात है और उस मुनाजात का ये शेर है और ये जावेद नामे में है, जो अब हम पढ़ने लगे हैं। आतशे दर सीनाए मन बरफिरोज, ऊदरा बुगजारो हीज़म रा बेसोस। अल्लाह की कि हुजूर इल्तिजा करते हैं इकबाल और क्या कहते हैं? आतशे दर सीनाए मन बरफरोज। अब ये देखिए, ये फिर बरफरोज वही आ गया बरफरोख्तन से, बरफरोख्तन या बर अफरोख्तन। और फरोख्तन से फरोजत मुजारे बन गया, लिहाजा बरफरोज दरख्वास्त की है अल्लाह के हुजूर। अब देखिए इकबाल कह ये रहे हैं कि आतशे दर सीनाए मन, मेरे सीने के अंदर एक आग रोशन कर दे। बरफरोज या बरअफरोज, बरअफरोख्तन से बरफरोख्तन, बरअफरोख्तन रोशन कर देना, जला देना। मेरे अंदर एक आग पैदा कर दे, आग जला दे, आग को रोशन कर दे। कहाँ? दर सीने मन ऊदरा बुगजारो हीज़म राबेसूज। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसरा है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। ऊद खुशबूदार लकड़ी को कहते हैं। ऊद का माना साज भी है, मूसीकी के साज को भी ऊद कहते हैं, बरबत भी जिसे कहते हैं, लेकिन यहाँ उससे मुराद साज नहीं है, बल्कि वो खुशबूदार लकड़ी है जो जैसे चंदन है, हम संदल कहते हैं, संदल की तरह की खुशबूदार लकड़ी है जिसको ऊद कहा जाता है। और ऊद जलाया जाता है सिर्फ इसलिए कि ताकि उससे खुशबू फैले। मिसाल के तौर पे कोई महफिल है, वहाँ ऊद, ये ऊद जैसे मसलन अगरबत्ती होती है, आपने देखा होगा जहाँ महफिल बर्पा हो वहाँ अगरबत्ती जला दी जाती है ताकि उसकी खुशबू से लोगों का
مشام جاں جو ہے وہ معطر ہو جائے۔ تو لیکن اقبال نے بہت بڑی بنیادی بات کہہ دی ہے، یہ دو لفظ نہیں ہیں، یہ دو علامتیں ہیں اصل میں۔ اودرا بگزار، یہ خوشبودار لکڑی جو ہے اس کو تو چھوڑ دے، وہیزم را بسوز، اور یہ ادنا درجے کی لکڑی ہے، اس کو جلا کے راکھ کر دے۔ کیا مطلب ہے آپ ذرا بتائیے کہ اود کو تو چھوڑ دے اور یہ لکڑی جو ہے، عام سی لکڑی جو ہے، فضول سی لکڑی جو ہے، اس کو جلا دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے یہ درخواست کیوں کر رہا ہے اقبال؟ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے اصل میں کہ میرے وجود کے اندر دونوں طرح کی چیزیں ہیں، اور انسانی وجود کے اندر یہ دونوں ہی چیزیں ہیں، خوشبودار لکڑی بھی ہے، خوشبو بھی ہے، خوشبو کے ساتھ بدبو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، خیر بھی ہے، خیر کے ساتھ شر بھی ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ میرے وجود کے اندر جو خیر کی قوتیں ہیں ان کو پروان چڑھا، اور صرف پروان نہیں چڑھا، ان کو عام کر دے۔ جیسے خوشبو پھیلتی ہے اس لکڑی سے جس کو جلایا جاتا ہے اور جس کا نام عود ہے، تو عود جب جلے گی تو اس کی خوشبو پھیلے گی، خیر بھی ایک خوشبو ہے۔ اے اللہ، میرے وجود کے اندر یہ دونوں ہی قوتیں موجود ہیں، خیر کی قوت بھی موجود ہے اور شر کی قوت بھی موجود ہے، لیکن خیر کی قوت کو عام کر دے اور شر کی قوتوں کو برباد کر دے۔ جیسے ہیزم راب، ہیزم عام لکڑی کو کہتے ہیں، ہیزم راب بسوز، بسوز کس سے بنا؟ سوختن سے، سوختن جلنا، جلانا، اور سوزد مضارع، اور فعل امر کیا بن گیا؟ سوز یا بسوز، بے لگا دیا اس کے ساتھ۔ میرا خیال اور اس میں کوئی ایسی وضاحت طلب چیز نہیں ہے۔ اب ہم بات شعر چھوڑ رہے ہیں چونکہ ہم نے ابھی در کے بعد اگلا جو ہمارا حرف اضافہ ہے با، اس کے اشعار بھی ہم نے پڑھنے ہیں، لہٰذا میں اس میں سے صرف ایک شعر کا انتخاب کرتا ہوں، اور وہ شعر بہت حسب معمول بہت بامانی ہے۔ مسنج مانی من در ایجار ہند و عجم۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ لفظ جو ہے جسے بعض لوگ ایار پڑھتے ہیں، یہ ایار نہیں ہے، ایار، عین کے نیچے زیر ہے، میں یہاں لکھ دیتا ہوں، ایار۔ جیسے اقبال کا مشہور شعر ہے، تو ہے اگر کم یار، میں ہوں اگر کم یار، موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات۔ تو کم یار کا معنی گھٹیا، ناقص، غیر معیاری۔ تو ایار، یہ لفظ ایار ہے اور عین کے نیچے زیر ہے۔ تو اب اقبال فرما یہ رہے ہیں کہ مسنج، مسنج سنجیدن تولنے کو کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ سنجیدن کا معنی کیا ہے؟ تولنا۔ مثلاً ایک لفظ ہے، ترکیبی بلکہ بن گئی، اور وہ کیا ہے؟ سنجیدن پر۔ کیا ہم اردو میں نہیں کہتے؟ پھر پرندے نے پر تولے اور فضا میں پرواز کر گیا، تو یہ سنجیدن سے ہے۔ اور سنجیدن کا معنی کیا ہے؟ تولنا، وزن کرنا، اور مسانی کا معنی وزن نہ کر، نہ تول۔ کس چیز کو؟ مانی من، یہ جو میری شاعری ہے، اس کو کس میں؟ دو ترازوں میں نہ تول۔ مثلا تو کہے کہ یہ جو اقبال نے شاعری کی ہے، اس میں ہندوستان کے خیالات جو ہیں ان کو بیان کیا ہے، یا اقبال نے ہندوستان کے خیالات کو نہیں بیان کیا بلکہ عجم کے خیالات کو بیان کیا ہے، عجمی خیالات کو بیان کیا ہے۔ اقبال انڈین فلاسفی اور عجمی تصوف کو نہیں مانتے تھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بالکل رد نہیں کیا انہوں نے، لیکن اس کے اچھے عناصر کو تو مانا ہے، بیشتر عناصر کو رد کر دیا انہوں نے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ اقبال کی شاعری میں پھر یہ عظمت کہاں سے آئی؟ کیا یہ ہند اور ایران سے آئی؟ اقبال کہتے ہیں نہیں، اس میں نہ تولو میری شاعری کو، میرے افکار کو، میرے خیالات کو، میرے فلسفے کو اور میرے فلسفہ دین کو ان چیزوں میں
तोल के उनकी मानवीयत और उनकी कीमत मुतय्यन न करो। मसंज मानिए मन दर एयारे हिंदो अजम के असले ही गोहरस गिरिया हाय नीम शबीस, कि इसकी असल जो है वो तो रात की का वो रोना है जो पिछली रात को मैं अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता हूँ और दुआ करता हूँ और रोता हूँ अपनी यानी मिल्लत इस्लामिया के लिए और अपने सोज और गुदास को बयान करता हूँ। तो ये जो चीज़ है ना इकबाल के यहाँ, ये गिरियाए सहरी या गिरियाए नीम शबी, इसका एक बड़ा मकाम है। और इसमें जैसे इकबाल ने मसलन उर्दू में इकबाल जिब्रील में उनका एक शेर है कि अगर हो शौक तो खलवत में पढ़ ज़बूर अजम, अगर हो शौक तो खलवत में पढ़ ज़बूर अजम। और क्या आगे क्या लिखा है, फ़ुगान नीम शबी बेनवाए राज नहीं। फ़ुगान नीम शबी, नीम शब क्या है, आधी रात। आधी रात को फ़ुगान कौन करता है? अब तो आधी रात पे कुछ और काम तो होते हैं, ये यानी इस पे एंड्रॉयड पे हैं और ये सब कुछ, बाकी काम नहीं होते। ये वो रोने धोने का ज़माना जो है वो तो शायद चला गया। तो इकबाल कहते हैं कि मेरी शायरी में जो जान पड़ी है, ये जो गुदास तुम्हें नज़र आता है, ये जो आला दर्जे की तासीर नज़र आती है, ये जो मेरा कलाम पढ़ के लोग मशहूर हो जाते हैं और वो सेहर उन पे तारी हो जाता है और उनके वजूद में उतर जाता है, इसका एक ही सबब है। और वो क्या है? वो है जिसे गिरिया हाय नीम शबी, और गिरिया नहीं कहा, गिरिया हा, इस पे भी ज़रा गौर कीजिए। गिरिया हा लगा दिया जमा के लिए, तो गिरिया हा का मतलब क्या हुआ? यानी मुसलसल गिरिया, तसलसल के साथ। और ये बात आपको मालूम है कि इकबाल पर रिक्कत बहुत तारी होती थी और उसके कई शवाहिद मौजूद हैं जिसकी तफसील का ये मौका नहीं। तो असले ई गोहर, ये गोहर का इशारा किसकी तरफ है? मानी की तरफ, कलाम इकबाल की तरफ, कि असले ई गोहर अज गिरिया हाय नीम शबीस। ये नहीं कहा गिरिया नीम शबी, नहीं कहा, गिरिया हाय नीम शबीस का मतलब है कि ये गिरिया मुसलसल आधी रात के बाद जारी रहता था और देर तक जारी रहता था। तो इसी ने मेरे कलाम में तासीर पैदा की है और मेरे कलाम में गुदास और दर्द पैदा किया है। अब हम आते हैं जनाब अगले हर्फ इजाफा की तरफ, और वो है बा। बा का माना साथ। और इसमें एक शेर गुंबद मीनाई का बहुत जिक्र किया है इकबाल ने। ई गुंबद मीनाई ई पस्तियो बानाई, दरशुद बदिले आशिक बा ई हमा पहनाई। ई गुंबद मीनाई, गुंबद मीना क्या है? हाँ, मीना, मीना बिल्कुल, हाँ, मीना यानी देखिए, मीना सुराही को कहते हैं बिलाशुबा, लेकिन और जितने भी मुताल्लिकात हैं उनके साथ भी मीना का लफ्ज़ आ जाता है आम तौर पे। अच्छा, अब ये गुंबद मीनाई जब यहाँ कहा है तो यहाँ कोई सुराही मुराद नहीं है। गोके मीना का मतलब सुराही है, लेकिन यहाँ मीना का मतलब क्या है? आबी रंग, ये नीला रंग जो होता है। आपने देखा है आज भी आप पानी लाएं ये फलां यानी गोर में से या कहीं से, तो वो बोतल जो होती है उसका रंग हल्का हल्का नीला होता है, उसके अंदर पानी, हालांकि पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन वो आबी रंग जो है वो आपकी आंखों को मुतासर करता है। और ये गुंबद मीनाई जो है ये तो नीले रंग की है ना, या कम से कम हमारी आंखों को तो नीला ही नजर आता है ना। तो अब इसको गुंबद मीनाई कहा इकबाल ने। ई गुंबद मीनाई ई पस्तियों बालाई, एक तरफ वो नीला आसमान है, आबी रंग का आसमान है, एक तरफ ये जमीन की पस्ती है। अब आप गौर कीजिए कि जमीन की इस पस्ती और आसमान की उस बुलंदी के दरमियान जो एक लंबा खला है, ये सब क्या है? ये कायनात के मुख्तलिफ मज़ाहिर हैं। लेकिन इकबाल ने जो बात कह दी वो इकबाल ही कह सकता था। फरमाया क्या कि दर शुद बिदिले आशिक बाई हमा पहनाई। इस तमाम वसत के बावजूद तो
اب ذرا اس پہ غور کیجئے، درشدن کا معنی داخل ہو جانا. اب دیکھیے یہ درشدن کیا ہے بھائی، ذرا اب آپ بتائیں نا، میں اتنی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں. یہ درشدن جو ہے یہ کیا ہے؟ مصدر مرکب ہے. یہ شدن کا معنی ہونا، شدن کا معنی جانا، لیکن درشدن کا معنی داخل ہو جانا. درشد بدل عاشق بائی ہما پہنائی. بائی ہما کا معنی اس تمام تر وسعت کے باوجود صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں یہ پستی و بلندی سما سکتی ہے. وہ کہاں؟ عاشق کے دل میں. ہاں، عاشق کے دل میں اتنی وسعت ہے کہ یہ آسمان اور زمین کی ساری پستی اور بلندی اس میں سما جاتی ہے. بظاہر یہ ایک عجیب و غریب بات لگتی ہے، لیکن دل کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ پنجابی کا شاعر نہیں کہتا، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیاں جانے. یہ جو دل ہے اس کے اندر ایک کمال درجے کی گہرائی اور کمال درجے کی وسعت رکھی ہے اللہ نے کہ اس میں بڑے بڑے سمندر سما جاتے ہیں. آسمان اور اس کی ساری بلندی اور زمین اور اس کی ساری پستی، یعنی کائنات کی بلندی اور پستی دونوں اگر کہیں سما سکتی ہے تو کس میں؟ صرف دل میں نہیں، ہر دل اس قابل نہیں. درشد بدل عاشق بائی ہما پہنائی. اس تمام پہنائی کے باوجود یہ سماتی کہاں ہے؟ عاشق کے دل. میں پہلے بھی ویسے عرض کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے ان کے صحابہ میں حضرت علی، اور حضرت علی کے یہاں جب امام حسین کی پیدائش ہوئی ہے، بچے کو دیکھا، خوش ہوئے اور اس سے کہا یا ولدی انت جسم صغیر، انت جسم صغیر وفیک عالم کبیر. تو ایک جسم صغیر ہے لیکن تیرے وجود کے اندر ایک عالم کبیر انگڑائیاں لے رہا ہے. تو ایک عاشق کا بیٹا تھا نا، تو لہذا وہ درشد بدل عاشق بائی ہما پہنائی. اور یہ معاملات ہی اور ہیں. اب ہم دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں، وہ بھی ذرا قابل توجہ ہے. پہلا شعر بھی پیام مشرق کا تھا، دوسرا بھی پیام مشرق کا ہے. ہم با خودو ہم باؤ ہجراں کے وصال استیں، اے عقل شبی گوئی اے عشق صفر نائی. دیکھیے کیسا توازن رکھا ہے اقبال کے. ایک ایک لفظ تلا ہوا لفظ ہے، کہیں کوئی جھول نہیں ہے اقبال کے کلام میں، اور موسیقیت تو کمال درجے کی ہے. یہ اصل میں اسی غزل ہی کا، پیام مشرق کا جو پہلا شعر ہم نے پڑھا ہے گنبد بینائی، یہ اسی غزل کا دوسرا شعر ہے. اور یہ غزلیات جو ہیں پیام مشرق میں، آپ کو معلوم ہے کہ علامہ نے ان غزلوں کو ایک عنوان دیا ہے، اور وہ عنوان کیا ہے؟ مے باقی. ہاں، یہ بھی اقبال کو یقین تھا کہ میرا کلام جو ہے یہ فنا ہونے والا نہیں ہے، یہ ایسی شراب ہے جس کو بقا حاصل ہے. اور آج دیکھ لیجیے میں باقی، بہت کمال درجے کا نام. تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم با خودو ہم باؤ ہجراں کی بھی سارستی. سمجھ میں نہیں آتا، میں اپنے ساتھ بھی ہوں اور اس کے ساتھ بھی ہوں. یعنی بیک وقت میں اپنی ذات کے ساتھ بھی ہوں، ذات کے گویا آپ یوں سمجھ لیجئے ذات کے ساتھ بھی ہم رشتہ ہوں، اور اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ بھی ہم رشتہ ہوں. تو کیا یہ بیک وقت ممکن ہے کہ آدمی اپنے ذات کے ساتھ بھی ہم رشتہ رہے اور ذات حق کے ساتھ بھی ہم رشتہ رہے؟ دیکھیے اقبال کیا کہتے ہیں، ایک الجھن میں پڑ گیا ہے قاری. ہجراں کی وصال استی، کیا اس کو میں ہجر کا نام دوں گا یا وصال کا نام دوں گا؟ کیوں؟ ہاں جی، اب دیکھیے او کے ساتھ ذات حق اقبال کے ساتھ تو نہیں ہے، اقبال سے جدا ہے. لہذا اقبال اللہ کے حوالے سے
ہجر میں مبتلا ہے، اپنی ذات کے ساتھ وصال میں مبتلا ہے، بلکہ مبتلا نہیں کہنا چاہیے، وصال کے ساتھ خوش ہے، ہجر کے ساتھ تو مبتلا کا لفظ آئے گا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دیکھیے، ذات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے یعنی انسان، اور حق کا جب بھی آپ ذکر کریں گے تو ایک ذات مطلق ہے اور دوسری ذات مقید ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے ایک انائے مطلق ہے اور ایک انائے مقید ہے۔ انائے مطلق وہ ہے جو ذات حق ہے، تو اس کو ہم کہیں گے دا انفینٹ ایگو، انفینٹ ایگو۔ اور جو انسان ہے وہ کیا ہے؟ انائے مقید ہے، تو انائے مقید کو کیا کہیں گے؟ فائنائٹ ایگو۔ ایک انفینٹ ہے اور اس کا تلفظ بھی ذہن میں رکھیے، یعنی اس کو تو ہم انفینٹ کہیں گے اور اس کو کیا کہیں گے؟ فائنائٹ، فائنائٹ ایگو۔ انسان محدود ہے اور ذات حق لامحدود ہے۔ لیکن اب جو چیز بتانے کی ہے اور جس کی وضاحت مطلوب ہے کہ انائے مقید ہونے کے باوجود اپنے اندر یہ غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ انائے مطلق کو اپنے وجود کا حصہ بنا لے۔ ہم نہیں کہتے کہ اللہ، اچھا وہ کیسے ہوتا ہے؟ صفات الہیہ کو اپنی ذات کا حصہ بنانا، یہ ہے گویا انائے مقید میں انائے مطلق کا آ جانا۔ تو اب ظاہر ہے اقبال اس عجیب و غریب مخمصے میں ہیں بظاہر، اور وہ مخمصہ کیا ہے؟ کہ ہے عقل چھمی کوئی، ہے عشق چہ فرمائی، تو پلہ کس کا بھاری ہوگا؟ عشق کا ہوگا، عقل کا نہیں ہوگا۔ لیکن پوچھا دونوں سے ہے عقل، کیونکہ انسانی وجود کے اندر یہ دونوں قوتیں موجود ہیں، عقل کی قوت بھی موجود ہے اور عشق کی قوت بھی موجود ہے، لیکن اس کا جواب عقل نہیں دے سکتی، اس کا جواب عشق دے سکتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ ہم باہدو ہم باؤ، میں اپنے ساتھ بھی ہوں، میں ذات حق کے ساتھ بھی ہوں۔ اگر میں اپنے ساتھ ہوں تو بظاہر تو میں حق کے ساتھ نہیں ہوں، اور اگر میں حق کے ساتھ ہوں تو گویا اپنے ساتھ نہیں ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ایک ظاہری تضاد جو نظر آ رہا ہے اقبال کو، اس کو ریزالو کرنا چاہتا ہے اقبال۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ہجراں کے وصال ہستی، پھر یہ کیا ہے؟ اگر میں اس کے ساتھ نہیں ہوں اور اپنے ساتھ ہوں تو پھر میں اپنے ساتھ گویا حالت وصل میں ہوں، اور اگر میں ذات حق کے ساتھ ہوں تو پھر میں اس کے ساتھ حالت وصل میں ہوں، اور اگر میں نہیں ہوں تو میں کس میں ہوں؟ حالت ہجر میں ہوں۔ گویا ہجر اور وصال کی یہ دونوں عجیب و غریب صورتیں ہیں جس نے مجھے ایک مخمصے میں بظاہر مبتلا کر دیا ہے۔ تو اب لیکن سوال کس سے کیا؟ پوچھا عقل سے بھی، تو عقل نے تو کہا کہ میں اس کا کیا جواب دوں، میرے پاس تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو جواب تو عشق کے پاس تھا، اور عشق نے بتایا، جیسے اقبال نے کہا ہے کہ عشق ہویدا شد ای نکتہ کے ہستم من، یہ عشق نے مجھے بتایا کہ میں ہوں۔ در بود و نبود من اندیشہ گماہا داشت، یہاں پھر گماہا، یہ اقبال کا خاص اسلوب ہے جو بیدل سے لیا ہے۔ در بود و نبود من اندیشہ گماہا داشت، میں ہوں میں نہیں ہوں۔ اب آپ بتائیے، میں ہوں؟ نہیں بھائی، میں کہاں ہوں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں نہ ہی سب توں، ایسا ہی ہے نا؟ صوفی یہ کہتے۔ تو اندیشہ، میری فکر جو تھی، یہ محدود فکر جو تھی، اس مخمصے میں مبتلا تھی کہ میں ہوں کہ میں نہیں ہوں۔ اب سوال کا جواب نہیں آ رہا تھا،
تو پھر جواب آیا، اور جواب کس نے دیا؟ عشق نے دیا۔ در از عشق ہو ویدا شد، عشق سے ظاہر ہوا کیا چیز؟ ای نکتہ، یہ نکتہ ظاہر کس نے کیا؟ عشق نے کیا کہ ہستم من، میں ہوں۔ اور آپ دیکھ لیجئے عجمی فلسفہ بنیادی طور پہ نیستی کا فلسفہ ہے، تو میں نہیں ہوں۔ اقبال کا کمال یہ ہے کہ اقبال نے اس نیستی کو اپنے موجز نما کلام کے حوالے سے ہست میں تبدیل کر دیا کہ میں ہوں، آئی ایم۔ تو یہ جو آئی ایم نیس ہے نا، اس پہ اقبال نے جتنا زور دیا ہے، کس نے دیا؟ میں ہوں۔ یہ وہ کمال ہے جو اقبال سے پہلے کے شاعروں کے یہاں، یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، رومی کے یہاں موجود ہے، عطار کے یہاں موجود ہے، سنائی کے یہاں موجود ہے، لیکن بہت سے شعراء کے یہاں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے کہ ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نفی خودی کیا ہے؟ یہ سارا نفی خودی کا فلسفہ وہی ہے کہ میں نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں ٹکے کا نہیں ہوں۔ اقبال نے کہا نہیں، تم بہت کچھ ہو، یہی ہے خودی، اس کی یہی فلسفہ خودی ہے، یہی انا ہے جس میں ہم چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ انا کیا ہے اور خودی کیا ہے اور فلاں کیا ہے اور فلاں کیا ہے۔ اب جناب ہم آتے ہیں 5ویں شعر کی طرف۔ سازی اگر حریف یمیں بے کراں مرا، کیا بات ہے! یہ ذرا درست کر لیجئے، یہ پیام مشرق کا شعر نہیں ہے، یہ زبور عجم کا شعر ہے۔ اپنی کتاب میں تصحیح کر لیجئے، 5 نمبر پہ جو شعر ہے جو میں نے ابھی پڑھا ہے، یہ پیام مشرق کا شعر نہیں ہے، یہ زبور عجم کا شعر ہے۔ لہٰذا پیام مشرق کو کاٹ کے زبور عجم، اور زبور عجم کا بھی حصہ اول ہے، اور حصہ اول کے آغاز میں اقبال نے دعا کی ہے، ایک پوری نظم ہے دعا کے نام سے، اللہ کے حضور۔ جی تو دیکھیے نا، اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے اقبال کا، وہ اتنا زندہ اور توانا رشتہ ہے کہ اقبال ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ سے جدا ہیں، اس کو حاضر و موجود سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، خدا کے ساتھ جب تک ہمارا وہ رشتہ قائم نہیں ہو جاتا جو حاضر و موجود کا رشتہ ہوتا ہے، کہ ہمارے لیے اللہ کی ذات ایک لیونگ پریزنس بن جائے، تو اس وقت تو کچھ نہیں کیا ہم نے، جھک ماری ہے اور کچھ نہیں کیا۔ تو اقبال یہی تو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سازی اگر حریف یمیں بے کراں مرا، اگر تو مجھے ایک ایسا حریف بنا دینا چاہتا ہے، ایک ایسا شخص بنا دینا چاہتا ہے جو بے حد اور بے حساب دریا اور سمندر کے سامنے کھڑا ہے، کہ میں ڈٹ کے ہوں سمندر کے سامنے۔ یمیں بے کراں، بے کراں کا معنی جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، یعنی جسے محیط بے ساحل کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک اور لفظ کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے غالب نے بے دل کو محیط بے ساحل کہا تھا، محیط بے ساحل یعنی ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں، محیط بے ساحل۔ سازی اگر تو مجھے ایک بے کراں بے کنار سمندر کے سامنے بطور حریف کے قائم رکھنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کر؟ پھر صرف یہی تو نہ کر۔ اب سمندر میں کیا ہوتا ہے؟ سمندر میں موجیں بھی ہوتی ہیں اور سمندر میں سکون بھی ہوتا ہے۔ موج کہاں ہوتی ہے اور سکون کہاں ہوتا ہے؟ بھائی بتائیے ذرا، سمندر تو دیکھا ہی ہوگا آپ نے، لیکن سمندر کے اندر اتر کے آپ نے تھوڑی دیکھا ہے، اس لیے آپ کیسے بتائیں گے؟ جی ہاں، سکون یا تو ساحل پہ ہوگا یا تہ میں ہوگا۔ تہ میں طوفان نہیں ہے، طوفان اوپر ہے، یہ موجیں اٹھ رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں، ٹکرا رہی ہیں، ساحل کے ساتھ ٹکراتی ہیں، پھر واپس جاتی ہیں، پھر ٹکراتی ہیں، پھر واپس جاتی ہیں۔ جی نہیں، وہ بے سکون ان معنوں میں، لیکن سبک سارانے ساحل ہا جب کہا مثلا حافظ نے، تو کن معنوں میں کہا؟ جی نہیں، یوں نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے
کہ سمندر کے اندر تو اتریں گے تو سمندر کے تھمیڑے تو تمہیں محسوس ہوں گے، لیکن اگر تم کنارے پہ بیٹھے ہو تو آرام سے بیٹھے ہو، یہ ہے مراد۔ ہاں باہر۔ اچھا لیکن میں اور بات کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمندر کی آپ سطح کو دیکھیں اور اس کی گہرائی کا اندازہ کریں۔ گہرائی میں وہ اضطراب نہیں ہے جو سطح پہ ہے۔ اب سمندر میں یہ دونوں ہی چیزیں ہیں، یعنی سمندر میں سکون بھی ہے اور سمندر میں اضطراب بھی ہے۔ تو اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ با اضطراب موج سکون گوہر بدے۔ ہاں پھر دونوں چیزیں عطا کرنا۔ جب تو مجھے ایک بے کنار سمندر کے سامنے بطور حریف کھڑا کرنا چاہتا ہے، بنا دیا ہے تو نے کہ یہ کائنات جو ہے یہ ایک سمندر کی طرح ہے اور اس کے سامنے تم ڈٹ جاؤ، تو ڈٹ تو جاؤں گا میں اور ڈٹ گیا ہوں، لیکن دعا یہ کی ہے کہ مجھے پھر یہ نعمت بھی تو عطا کرنا، میرے اندر جو اضطراب ہے، موج کا اضطراب، اس کے ساتھ ساتھ کیا کر سکون گوہر پہ دے مجھے۔ وہ آپ نے گوہر کو دیکھا ہے، چمکتا ہوا موتی جو ہے، کیا وہ حرکت کر رہا ہوتا ہے؟ وہ تو حرکت نہیں کرتا، وہ تو یعنی اس کے اندر ایک سکون ہے، لیکن سکون کے ساتھ اس کے اندر جو باقی چیزیں ہیں، اس کا قیمتی ہونا، اس کا زیب گلو ہونا، اس کا بادشاہ کے تاج میں سج جانا، یہ ساری باتیں جو اس کی عظمت کی علامت ہیں اور اس کی بلندی کی علامت ہیں، کہتا ہے یہ کیا ہے تو یہ بھی کر۔ یہ دونوں چیزیں مکمل ہوں گی تو مکمل انسان یا مکمل اقبال جو ہے وجود میں آئے گا۔ لہٰذا میری دعا ہے کہ مجھے یہ دونوں ہی نعمتیں عطا فرما۔ ہاں یہ بھی ہے کہ سکون نہ ہو تو بن نہیں سکتا، نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ صدف میں جب موتی بنتا ہے تو صدف کے اندر جب یا ابر نیساں کا قطرہ جاتا ہے تو اس کے بعد وہاں سکون ہی سکون ہوتا ہے، اسی سکون وہ بند ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اسی خلوت میں وہ پروان چڑھتا ہے اور بالآخر گوہر بن جاتا ہے۔ تو یہ ہاں گرا بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے، ورنہ گوہر میں آبے گوہر کے سوا کچھ اور نہیں۔ بڑا اچھا شعر آپ نے یاد دلایا۔ لے جناب، اسی کے ساتھ ہمارا یہ آج کا چوتھی قسط کہنا چاہیے اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اب ہمارے 2 مزید سبق رہ گئے ہیں۔ ہم اسی طرح اگلے سبق میں، یعنی 5ویں سبق میں نہیں کہنا چاہیے بلکہ قسط میں کہنا چاہیے، اگلی قسط میں ہم بر اور اس کے ساتھ با، ان دونوں کے اشعار پڑھیں گے، اور آخر میں حرف اضافہ کے طور پہ تا کی مثالیں ہم شاید پوری کی پوری پڑھیں، چونکہ تا کی مثالیں صرف 10 ہیں اور ان کی بھی 10 ہی ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں تھا اس لیے ہم نے دونوں کو کمبائن کر دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ چمنستان فارسی میں تشریف لائے، اور ہم نے کچھ باتیں اقبال کی شاعری کے حوالے سے، ان کی فارسی شاعری کے حوالے سے کی، اور ان کی شاعری کی عظمت کو آئینہ کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔